Assalamu alaikum and welcome to the next topic of evolution of the British Constitution. आज हम पढ़ेंगे कि बरतानिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे एवोल्यूशन के मराहिल तय करता रहा। अपने प्रीवियस टॉपिक में हमने 6th सेंचुरी से लेके 1066 तक विलियम ऑफ नॉर्मंडी के दौर तक पढ़ा था। उसके बाद हमने 1215 का मैग्ना कार्टा पढ़ा, मैग्ना कार्टा के सेलिएंट फीचर्स पढ़े। उसके बाद हमने पढ़ा कि कैसे बरतानिया के अंदर आला मजलिस और शाही अदालत कायम हुई और इन्होंने किस तरह से ब्रिटिश पार्लियामेंट को बेस किया और इसके बाद ब्रिटिश कैबिनेट किस तरह से वजूद में आई। उसके बाद मुख्तलिफ़ ख़ानदानों के दौर में पार्लियामेंट का क्या रोल रहा और पार्लियामेंट को इम्प्रूव करने में या पार्लियामेंट को पावर्स देने में डिफरेंट जो फैमिलीज़ थी, किंगशिप डिफरेंट जो एराज में रही, उसने क्या रोल प्ले किया। उसमें हमने ट्यूडर फैमिली का देखा था, फिर स्टावर्ट ख़ानदान का देखा था और उसमें हमने अपना जो लास्ट टॉपिक एंड किया था वो था पेटिशन ऑफ राइट या अर्जदाश्त हकूक़, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि इस जो पेटिशन ऑफ राइट था इसके तहत जो चार्ल्स फर्स्ट था, चार्ल्स अव्वल, उसने अपने इख्तियारात में मज़ीद कमी कर ली और उसने जो हैबस कॉर्पस एक्ट था उसको मज़ीद मॉडिफाई करके इसके अंदर अवाम की सतह पर बादशाह से मुतालबा किया गया था और बादशाह ने इसको तस्लीम कर लिया था कि बग़ैर वजह बताए किसी शख्स को गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा और पार्लियामेंट का भी काफ़ी इख्तियार दे दिया गया कि बादशाह कोई बैरूनी प्रेजेंट्स वगैरह नहीं ले सकता किसी भी हुकूमत से जब तक कि पार्लियामेंट उसकी मंजूरी ना दे। उसके बाद आज हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि उसके बाद जो बरतानिया का पूरा एक हमें मोनार्की नज़र आती है। इसके अंदर बादशाहत के इतने बड़े एक सबसे तवील बादशाहत के इस दौर में हमें कभी भी ऐसा नज़र नहीं आया कि बादशाहत ख़त्म हुई हो, लेकिन एक शॉर्ट टाइम पीरियड ऐसा था जिसमें बादशाहत थोड़े अरसे के लिए ख़त्म हुई और आज हम इसी को पढ़ेंगे। ये एक शॉर्ट टाइम पीरियड था जिसमें क्रॉमवेल था, उसने बादशाह के ख़िलाफ़ और जंग जारी, एक बादशाह के ख़िलाफ़ जंग की, पार्लियामेंट की फ़ौजें उसके साथ थीं और पार्लियामेंट ने बाकायदा अपनी एक फ़ौज रख ली और बादशाह की फ़ौजों से उनकी लड़ाई हुई, बादशाह को शिकस्त हुई, इसकी हुकूमत ख़त्म हुई और क्रॉमवेल ने जो जमहूरियत को कायम करने के लिए उसने ये सब किया था, उसने हुकूमत संभाली, लेकिन उसने बादशाह से बढ़ के लोगों के ऊपर जुल्म किए। तो लोग इतना ज़्यादा इसके क्रॉमवेल की जो डिक्टेटरशिप थी उससे इतने ज़्यादा खौफज़दा हो गया कि उसके बाद फिर उन्होंने जब क्रॉमवेल की डेथ के बाद बादशाहत को दोबारा कायम किया, तो उसके बाद बरतानिया के अंदर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बादशाहत को ख़त्म करने के लिए कोई भी कोशिश की गई हो। तो जब पेटिशन ऑफ राइट चार्ल्स फर्स्ट के दरमियान हुआ और उसमें पार्लियामेंट के इख्तियारात भी मान लिए गए, लेकिन स्टिल पार्लियामेंट और जो बादशाह था उसके दरमियान एक टसल चल रही थी, उसका वो ख़त्म नहीं हो सकी और ये जो टसल थी ये इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि बादशाह और पार्लियामेंट के दरमियान बाकायदा जंग का आगाज़ हो गया। एक तरफ जो पार्लियामेंट के अफराद थे, जो अवामी मेंबर्स थे, वो थे नाइट्स और लॉर्ड्स वगैरह थे और दूसरी तरफ बादशाह था और बादशाह के वो दरबारी थे जो उसके हक में थे और उसके साथ ही दोनों ये जो थे हिस्से ये आपस में आमने सामने आ गए और आपस में सफ़रा हो गए। और इसकी एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि बादशाह के साथ उसकी फ़ौजें थीं, लेकिन कुछ फ़ौजें जो थी, फ़ौज का हिस्सा था, बादशाह से बगावत करके पार्लियामेंट के साथ आके मिल गया। तो इस तरह बादशाह की और पार्लियामेंट की फ़ौजें आपस में लड़ना शुरू हो गईं और ये जंग तकरीबन 8 साल तक जारी रही और जब 8 साल की तवील जंग के बाद इसका रिज़ल्ट ये निकला कि पार्लियामेंट इस जंग में जीत गई और बादशाह को शिकस्त हो गई और इसकी शिकस्त के साथ ही जो स्टावर्ट ख़ानदान का इक़्तिदार था वो ख़त्म हो गया और पार्लियामेंट की जो फ़ौजों का सरबराह था, जिसकी सरबराही में ये जंग लड़ी गई थी, उसका नाम क्रॉमवेल था। क्रॉमवेल ने इस जो जंग थी इसको जब ये इसका ख़ात्मा हुआ तो उसने हुकूमत को संभाल लिया और क्रॉमवेल को हुकूमत दे दी गई और क्रॉमवेल ने जब बरतानिया को से बादशाहत का ख़ात्मा करके इसको एक रिपब्लिक का नाम दिया
کرامویل بنیادی طور پر ایک ایسا شخص تھا جو حکومت حاصل کرنے کے لالچ میں، جس نے پارلیمنٹ کو اپنے ساتھ ملایا اور بادشاہت کو ختم کر کے برطانیہ کو ایک ریپبلک قرار دینا چاہا، اور اس نے یہ عوام کے اوپر اور پارلیمنٹ کے اوپر یہ تاثر دیا کہ وہ برطانیہ کو ایک ریپبلک اور ایک جمہوری ملک بنانا چاہتا ہے جو بادشاہت کے ظلم و ستم سے آزاد ہوگی۔ لیکن اولیور کرامویل خود بہت زیادہ جاہ و جلال کا شوقین تھا، سخت مزاج تھا، اور اس نے جب حکومت سنبھالی تو اس نے بڑی سختی کے ساتھ حکومت کی، پارلیمنٹ کے اوپر سخت پابندیاں لگائیں اور عوام کے اوپر بھی بہت سختی سے کنٹرول کیا۔ عوام کو اس کی حکومت بالکل پسند نہ آئی، لیکن عوام اور پارلیمنٹ اس کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اور کرامویل نے اپنے ظلم اور ستم سے لوگوں کو اتنا ڈرا کر رکھا تھا کہ اس کے خلاف کسی قسم کی کوئی بغاوت بھی نہیں ہو سکی، لیکن اندر ہی اندر لوگ بادشاہت کو بحال کرنے کی سوچ رہے تھے۔ اسی لیے جب اولیور کرامویل کی ڈیتھ ہوئی تو اس کے ساتھ ہی آمریت کا یہ دور ختم ہو گیا، اور اس نے پھر اس کے بعد سے بادشاہت کو دوبارہ سے قائم کیا گیا۔ اور کرامویل کی اقتدار سے پہلے چارلس اول کی جو اقتدار تھا وہ چل رہا تھا، تو اسی کے جو بیٹا تھا سیکنڈ چارلس دوم کو تخت اور تاج دے دیا گیا۔ تو اس طرح جب چارلس دوم نے اپنے جو اقتدار تھا اس کو سنبھالا تو اس نے عوام کے رجحانات کو جانچ لیا، اور اس نے ایک ایسا نظام حکومت اپنا جاری رکھا جس کے اندر عوام کو وہ مطمئن کر سکے اور عوام اس کے دور میں خوش رہ سکیں۔ اور اس لیے اس نے پارلیمنٹ کو ختم کرنے کی یا پارلیمنٹ کے اوپر پابندیاں لگانے کی یا عوامی حقوق کو دبانے کی کسی قسم کی کوشش نہیں کی۔ اس کی ڈیتھ کے بعد جیمز دوم تخت نشین ہوا تو عوام کے لیے ایک نئے سرے سے الجھنیں اور مشکلات پیدا ہوئیں، کیونکہ وہ شخصی حکومت کا قائل تھا، نیابت الہی کے نظریے کا پرجوش حامی تھا۔ یہ وہی نظریہ تھا چارلس اول کا جس کے خلاف عوام ہو گئے تھے، اور جو آپ فرسٹ ایئر میں تخلیق ربانی والے نظریات میں پڑھ چکے ہیں کہ یہ ایسے اشخاص اس بات کو یہ بات کہتے ہیں کہ بادشاہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کا نائب ہوتا ہے، اور اس کی خلاف ورزی خدا کی نافرمانی ہے، اور اس کے خلاف کسی قسم کے بغاوت کی یا اس کے پالیسیوں کے خلاف بھی کسی قسم کی آواز اٹھانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس طرح کے جو نظریات تھے وہ ان کو بالکل پسند نہیں تھے عوام کو، اس لیے عوامی سطح پر کافی زیادہ بے چینی اٹھی۔ اور پھر اس کے علاوہ برطانیہ بیسیکلی ایک کرسچن کنٹری ہے تو یہ سیکولر اپنے آپ کو کہلاتا ہے، لیکن یہاں پر کرسچن زیادہ ہیں اور کرسچینٹی کے ماننے والے زیادہ پائے جاتے ہیں، اور اس کو ہم ایک کرسچن کنٹری کہہ سکتے ہیں۔ کرسچنز میں بھی دو فرقے ہیں، ایک کیتھولک ہوتے ہیں اور ایک پروٹیسٹنٹ ہوتے ہیں۔ تو برطانیہ بنیادی طور پر پروٹیسٹنٹ برطانیہ کے اندر ماننے والے زیادہ رہتے ہیں، اور یورپ کے اندر روم جو ہے، جس کے آپ نے اکثر نیوز وغیرہ میں وہ دیکھے ہوں گے، جو ان کے بڑے چرچ کے پادری ہیں جن کو وہ پاپا کہتے ہیں، ان کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی یہ کرسچنس کی کرسمس یا ایسٹر وغیرہ اس طرح کے کوئی بھی مذہبی تہوار ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا وائٹ ان کا ڈریس پہنا ہوتا ہے۔ تو وہ بیسیکلی وہ روم سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہاں پر روم اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں زیادہ کیتھولک رہتے ہیں۔ تو برطانیہ کے اندر جب جیمز دوم تھا تو اس نے کیتھولک افراد کو کافی زیادہ نوازنا شروع کر دیا، ان کو حکومتی حکومت کے اس میں زیادہ شامل کرنا شروع کر دیا، اور اس سے لوگوں کے اندر بغاوت کے اثرات پیدا ہو گئے، کیونکہ لوگ پروٹیسٹنٹ فرقے کے حامی تھے، اور زیادہ تر افراد کا تعلق پروٹیسٹنٹ فرقے سے تھا۔ اور ان حالات میں جو پروٹیسٹنٹ رہنما تھے انہوں نے شاہی خاندان میں سے ہی ولیم آف نارمنڈی اور ملکہ میری کو انگلستان کا تخت سنبھالنے کی دعوت دی، اور جب ولیم آیا اپنی فوجوں کے ساتھ تو جیمز دوم خود فرار ہو گیا۔ یہ وہی جیمز دوم تھا جو چارلس دوم کے بعد حکومت جس سے سنبھالی تھی اور جس کی پالیسیوں سے لوگ خوش نہیں تھے، اور تخت اور تاج ولیم اور میری کو مشترکہ طور پر پیش کیا گیا، یعنی کنگ اور کوئین دونوں نے اس مشترکہ طور پر اس حکومت کو سنبھالا، اور بغیر کسی لڑائی کے، بغیر خون بہائے یہ انقلاب رونما ہوا۔ اسی لیے اس کو شاندار انقلاب 1688 گلوریس ریولوشن آف 1688 کہتے ہیں، یعنی ایک ایسا انقلاب جو بغیر کسی خون بہا کے، بغیر کسی تشدد کے
برطانیہ کے اندر رونما ہوا۔ اگر ہم یورپین ہسٹری کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر جتنے بھی انقلابات آئے جس کے تحت حکومتوں کی تبدیلی ہوئی یا جمہوریت آئی یا بادشاہت کو ختم کیا گیا یا کسی بادشاہ کی حکومت کو ختم کیا گیا، تو وہ ہمیشہ اس کا نتیجہ بہت سارے لوگوں کی، ہزاروں لوگوں کی قتل کی صورت میں سامنے آیا۔ تو اسی لیے اس انقلاب کو برطانیہ کے اندر شاندار انقلاب کہتے ہیں کہ اس کے اندر کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا، کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔ اس کے بعد ہم نیکسٹ جو ہمیں ایوولوشن نظر آتا ہے وہ ولیم اور میری کے دور میں نظر آتا ہے۔ جب انہوں نے بادشاہت کا آغاز کیا تو انہوں نے عوامی رجحانات کو دیکھتے ہوئے جمہوریت کو اپنایا اور دستوری بادشاہت کا آغاز کیا۔ یعنی دستوری بادشاہت یا آئینی بادشاہت ایسی بادشاہت ہوتی ہے جس میں آئین کے تحت بادشاہ کے حکم سے ہی سارے فرمان جاری کیے جاتے ہیں، حکومت کا سارا نظام چلایا جاتا ہے، لیکن اصل اختیارات عوامی نمائندوں کے پاس ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ولیم اور میری نے بھی دستوری بادشاہت کا آغاز کیا جس میں پارلیمنٹ کو سارے اختیارات دے دیے گئے، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے پارلیمنٹ میں ایک بل آف رائٹس بھی پارلیمنٹ نے پیش کیا جس کو انہوں نے منظور کر دیا، اور اس کو مسودہ حقوق کہتے ہیں۔ اپنے پریویس لیکچر میں آپ کو بہت دفعہ ان کے بارے میں پیٹیشن آف رائٹ اور بل آف رائٹس کے بارے میں بتا چکی ہوں کہ یہ برٹش کانسٹیٹیوشن کے اندر ریٹن ڈاکومنٹس ہیں جو اس میں شامل ہیں، اور اس مسودہ حقوق میں بادشاہ نے آئینی طور پر اپنے جو اپنے آپ کہہ لیں اختیارات تھے ان کو مزید کم کر لیا اور عوام کو اور زیادہ دستوری آپ کہہ لیں تحفظ کے ساتھ اور زیادہ با اختیار بنا دیا۔ اس جو تھا یہ مسودہ حقوق، اس کے تحت جو اس کے اندر مختلف نکات تھے اس کے اندر یہ بھی شامل تھا کہ پروٹیسٹنٹ فرقے سے تعلق رکھنے والے افراد بھی اسلحہ رکھ سکیں گے، جبکہ پہلے ایسا نہیں تھا۔ اس کے علاوہ اس بل کے اندر پارلیمنٹ کو مزید با اختیار بنایا گیا اور پارلیمنٹ کے افراد کو یہ آزادی دی گئی کہ وہ اجلاس کے دوران اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں گے، حکومت کی پالیسیوں کے اوپر تنقید کر سکیں گے اور اپنے خیالات کا اظہار آزادی کے ساتھ کر سکیں گے، اور پارلیمنٹ کے اندر کسی قسم کے کسی تقریر کے میں کسی بیان کے خلاف ان کے اوپر کبھی مقدمہ دائر نہیں ہو سکے گا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ٹیکسز تھے ان کے نفاذ کا حق اور ان کے حاصل کرنے کا حق بھی پارلیمنٹ کو حاصل ہو گیا، یعنی پارلیمنٹ نے ٹیکسز کا نفاذ کرنا تھا، ٹیکسز کو کا حصول کرنا تھا اور اس کی ایلوکیشن یعنی مختلف علاقوں کو اس کی تقسیم، یہ سب اختیارات پارلیمنٹ کو مل گئے۔ یہی حکومت کا سب سے مین پوائنٹ یہی ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ پاور حکومت کی اسی ادارے کے پاس ہوتی ہے جس کے پاس ٹیکسز کے نفاذ کا اور حصول کا حق ہوتا ہے، کیونکہ اصل پاور بھی جو حکومت کی ساری طاقت ہے وہ پیسے سے یا ٹیکسز سے ہی چلتی ہے۔ تو پارلیمنٹ کے پاس جب یہ اختیار آ گیا تو اب پارلیمنٹ ریئلی اور اصل معنوں میں ایک با اختیار اور خود مختار ادارہ بن گیا اور بادشاہت بالکل دستوری اور آئینی ہو کر رہ گئی۔ اور اسی دستوری بادشاہت کی وجہ سے پہلے جو تھا وہ قانون کو نافذ کرنے کا اختیار بادشاہ کے پاس تھا، لیکن اب وہ پارلیمنٹ کے پاس چلا گیا۔ اس کے علاوہ پارلیمنٹ کی اجازت کے بغیر زمانہ امن میں، یعنی اگر برطانیہ حالت جنگ میں نہیں ہے تو کسی علاقے کو فوج رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس کے بعد نیکسٹ جو اس کے اندر ہمیں نظر آتا ہے ایوولوشن، وہ ہینوور فیملی کا نظر آتا ہے۔ میری کی وفات کے بعد یہ ولیم اور میری جو تھے ان کے بعد ہینوور خاندان کو بادشاہت پیش کی گئی پارلیمنٹ کی طرف سے، اور جو ہینوور خاندان تھا ان کا تعلق بیسکلی جرمنی سے تھا، اور تھے تو یہ برٹش ہی شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، لیکن ان کی جو مدر ٹنگ تھی وہ جرمن تھی، اس وجہ سے، اور یہ انگریزی زبان کو زیادہ نہیں بول سکتے تھے، اور اس وجہ سے ان کو اپنے ایڈوائزر سے یا پارلیمنٹ کے ارکان سے براہ راست بات کرنے میں کافی مشکل پیش آتی تھی، اور انہوں نے پارلیمنٹ کے سے کبھی بھی براہ راست خطاب نہیں کیا، اور ان کے دور میں بھی ایسی بہت سی روایات شروع ہو گئیں جو بعد میں برطانیہ کے اندر جنہوں نے دستوری بادشاہت کو مزید تقویت دی اور بادشاہ کے اختیارات کو مزید کم کر دیا۔ انہوں نے ایک مجبوری کی وجہ سے، یعنی ان کو انگلش زبان نہیں بولنا آتی تھی،
تو اس جو تھا ہینور خاندان، انہوں نے اس وجہ سے پارلیمنٹ سے براہ راست کوئی کبھی خطاب نہیں کیا، براہ راست ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھا، اور اپنے جو ایڈوائزرز تھے ان کے تھرو پارلیمنٹ سے گفت و شنید کرتے رہے، اور بعد میں یہی ایک روایت وہاں پر بن گئی۔ اور ہینور خاندان میں جارج فرسٹ اور جارج سیکنڈ، یعنی جارج اول اور جارج دوم تھے، اور جب ان کے دور میں وزراء کے ذریعے حکومت چلائی گئی، اور پوری طرح جو یہ جارج ون اور جارج سیکنڈ دونوں اپنے وزراء کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو گئے، اور ان کے دور میں انہوں نے جب اپنی کابینہ کا اجلاس بلایا، اور جب بھی ان کے اجلاس بلایا تو انہوں نے کابینہ سے ایک وزیر کے ذریعے کابینہ سے گفت و شنید کی، اور اسی طرح انہی کے دور میں انہوں نے ایک وزیر کو یہاں تک بااختیار بنا دیا کہ وہی کابینہ کے اجلاس بلاتا تھا، وہی ان کو برطرف کرتا تھا اور اس سے خطاب کرتا تھا، اور اس وزیر کا نام رابرٹ والپول تھا، اور اس شخص کو برطانیہ کی ہسٹری میں ہم پہلا وزیر اعظم کہہ سکتے ہیں۔ ایسا نہیں تھا کہ مکمل ایک وہ وزیر اعظم کی شخصیت اس کے پاس تھی، لیکن یہ پہلا شخص تھا جس کو فرسٹ امنگ ایکولز کہا گیا۔ فرسٹ امنگ ایکول کا مطلب یہ ہے کہ برابر کے لوگوں میں پہلا، یعنی یہی شخص تھا جو کابینہ کے اجلاس کی صدارت کرتا تھا اور اس سے خطاب کرتا تھا، بادشاہ کی پالیسی کو اس تک پہنچاتا تھا، وزراء تک پہنچاتا تھا، وزراء کے کام کی نگرانی کرتا تھا۔ تو آہستہ آہستہ یہی رابرٹ والپول کا ہوتا ہی بعد میں ترقی کرتے ہوئے وزیر اعظم کے عہدے کی شکل میں ہمیں نظر آتا ہے، اور رابرٹ والپول کو ہم برطانیہ کے نظام کے اندر پہلا وزیر اعظم کہہ سکتے ہیں۔ اور رابرٹ والپول نے ایک بہت اچھے طریقے سے اپنے فرائض کو ادا کیا، اور اپنے فرائض کی ادائیگی میں ایک مکمل، آپ کہہ لیں کہ وزیر اعظم کے جو عہدہ ہے اس کے فیچرز کو، اس کے خد و خال کو واضح کر دیا۔ جارج سیکنڈ جو تھا اس نے اس کو کابینہ کی صدارت کے فرائض بھی سونپ دیے، اس طرح یہ کابینہ کے جتنے بھی اجلاس ہوتے تھے ان کی صدارت بھی کرتا تھا، جو کہ ابھی وزیر اعظم کرتا ہے۔ تو اس طرح اس کے دور میں جو پارلیمانی نظام کے بنیادی خد و خال نمایاں ہونا شروع ہوئے، وہ روایات کی صورت میں آہستہ آہستہ پروان چڑھتے رہے، اور وزیر اعظم کا عہدہ بھی تخلیق ہو گیا، اور اس طرح یہ مطلب پہلی روایت ہمیں برطانیہ کے دستور میں نظر آتی ہے۔ رابرٹ والپول ایک نہایت ذہین اور قابل انسان تھا، اور جب اس نے یہ دیکھا کہ اس کو پارلیمنٹ کے ارکان کی اکثریت کی حمایت حاصل نہیں رہی، تو رابرٹ والپول نے استعفیٰ دے دیا، اور اس طرح ایک اور جمہوری روایت بھی قائم ہوگی کہ وزیر اعظم کو جب پارلیمنٹ کے ارکان کی اکثریت حاصل نہ رہے تو وہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دے، اور آج تک یہ برطانیہ کے دستور کے اندر اور دنیا میں جہاں جہاں پارلیمانی نظام قائم ہے، یہی روایت قائم ہے کہ وزیر اعظم کو جب اس کے پارلیمنٹ کے ارکان کی حمایت حاصل نہیں رہتی تو وزیر اعظم اپنے عہدے سے مستعفی ہو جاتا ہے۔ اس طرح رابرٹ والپول ہمیں پہلے وزیر اعظم کے طور پر یا ایک ایسے شخص کے طور پر نظر آتا ہے جس کو فرسٹ امنگ ایکول کہا گیا، اور جس نے وزارت عظمیٰ کے عہدے کی تخلیق میں اور اس کی کئی روایات میں اہم کردار ادا کیا، جو کہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ جیسے اس نے دیکھا کہ اس کو پارلیمنٹ کے ارکان کی اکثریت حاصل نہیں رہی تو اس نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ اسی طرح پارلیمنٹ کے ایوان زیریں کی تشکیل میں، وزیر اعظم کے چناؤ میں، اور کابینہ کی تشکیل میں، جو اس نے کابینہ میں کافی سارے افراد کو دارالعوام سے اور کچھ افراد کو دارالامراء سے لیا، تو یہ ساری جو روایات تھیں ان کو قائم کرنے کا جو ہم کریڈٹ ہے وہ رابرٹ والپول کو دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہینور خاندان میں جارج سوم کی جب حکومت آئی، جو تیسرا ان کا بادشاہ تھا، اس نے جارج اول اور جارج دوم کی پالیسیوں سے تھوڑا ان کے مخالف جانے کی کوشش کی کہ وہ ان کے حق میں نہیں تھا کہ اتنی زیادہ دستوری بادشاہت کی جائے، اور اس نے کافی حد تک پارلیمنٹ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی اور دوبارہ سے شخصی حکومت کی قیام کی کوشش کی، یعنی ایسی حکومت جس میں ایک شخص کے پاس زیادہ اختیارات ہوں۔ لیکن جو اس وقت کا وزیر اعظم تھا پیٹ دی ینگر، اس نے جارج سوم کو ایسا نہ کرنے دیا، اور پھر اس کے بعد سے جمہوری روایات پختہ ہو گئیں، اور اس پر جو جارج سوم تھا اس کے بعد آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی بادشاہ، کسی ملکہ نے جمہوریت کے راستے میں کوئی رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کی ہو
یا اپنے اختیارات سے بڑھنے کی کوشش کی ہو، بلکہ انہوں نے جمہوری اصولوں کو مکمل طور پر تسلیم کر لیا اور جمہوریت کے راستے میں کبھی رکاوٹ ثابت نہیں ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک برطانیہ میں بادشاہت کو ختم کرنے کی بھی کوشش نہیں کی گئی، کیونکہ بادشاہ نے بھی کبھی بھی جمہوری اصولوں کے خلاف جانے کی کوشش نہیں کی۔ تو یہاں پر بادشاہ کا عہدہ بھی دستوری بادشاہت بھی ہمیں نظر آتی ہے، وزیر اعظم کا عہدہ بھی تخلیق ہو گیا، پارلیمنٹ کے دونوں ایوان ہو گئے۔ تو ہم نے جو برطانیہ کے دستور کا ارتقاء ہے، یعنی وہاں پر دستور تو ریٹن فارم میں نہیں ہے، تو ہمیں اداروں کا ارتقاء نظر آتا ہے۔ تو سارے ادارے نظر آ گئے ہیں۔ اب لاسٹ جو ادارہ برطانیہ کے اندر رہ گیا تھا وہ تھا برطانوی کابینہ، کہ اس کا ارتقاء کیسے ہوا۔ تو کچھ روایات جو تھیں وہ تو رابرٹ والپول نے قائم کر دی تھیں، کچھ روایات ایسے تھیں کہ برطانیہ کے اندر بادشاہ کو صلاح مشورہ دینے کے لیے ایک ادارہ قائم تھا جس کو پریوی کونسل کہا جاتا تھا۔ اور جب چارلز ہوم کی حکومت تھی تو اس نے پریوی کونسل کے سب افراد کو بلانے کی بجائے صرف چند افراد کو اپنے مشوروں کے لیے بلانے کا رواج قائم کیا، اور جس کمرے میں بادشاہ ان سے ملاقات کرتا تھا اس کا دروازے بند کر دیے جاتے تھے، اور بند دروازوں والے کمرے کو انگلش میں کیبنٹ کہا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے کابینہ کے وزراء کو آج تک دنیا میں ہر جگہ کیبنٹ ہی کہا جاتا ہے۔ اور برطانیہ کے اندر جو یہ پریوی کونسل کے چند افراد تھے جن سے بادشاہ اپنے مشورے کے لیے اپنے پاس بلایا کرتا تھا، اور وہ اس کو حکومتی شعبوں میں، انتظامی شعبوں میں مشورے فراہم کرتے تھے، بعد میں کابینہ کہلایا۔ ولیم اور میری نے جب اپنا اقتدار سنبھالا تو انہوں نے کابینہ کو تو قائم رکھا لیکن پریوی کونسل کو ختم کر دیا، اور اس سلسلے میں کابینہ کے حوالے سے بھی چند روایات اور بھی پروان چڑھیں کہ جس سے کابینہ کی اہمیت جارج اول اور جارج دوم میں مزید بڑھ گئی۔ اس کی ریزن آپ کو آلریڈی میں بتا چکی ہوں کہ دونوں جرمن تھے اور جرمن نسل سے تعلق رکھتے تھے، انگلش زبان نہیں آتی تھی، تو وہ اپنے وزراء پر، جو کابینہ کے وزراء تھے، ان کے اوپر بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہو گئے تھے۔ اور اس طرح انہی کے دور میں رابرٹ والپول یعنی وزیر اعظم کا عہدہ بھی ابھرا، اور کابینہ کے جو ارکان تھے وہ ان کے پاس مختلف شعبے آئے اور وہ اپنے اپنے شعبوں میں کافی حد تک با اختیار ہو گئے۔ اس طرح برطانوی کابینہ کا ارتقاء آہستہ آہستہ ہوا، اور پھر بعد میں یہی جو پریوی کونسل کے چند ارکان تھے جن کا علیحدہ سے جن کو کیبنٹ کہا جانے لگا، ان کا اجلاس بلایا جاتا تھا، وزیر اعظم ان کا اجلاس بلاتا تھا، ان کو مختلف عہدے دیے جاتے تھے، اور وہ اپنی کارکردگی کے لیے پارلیمنٹ کے سامنے وزیر اعظم کے ساتھ جواب دہ ہوتے تھے۔ اور اس طرح بادشاہ کو برائے نام حیثیت حاصل ہو گئی، وزیر اعظم کا عہدہ تخلیق ہو گیا، قانون سازی کا کام پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے پاس چلا گیا، ایوان زیریں کے اختیارات زیادہ ہو گئے، ایوان بالا کے اختیارات کم ہو گئے، کیونکہ وہ ایک موروثی ادارہ تھا اور ایوان زیریں جمہوری ادارہ تھا۔ اسی طرح بادشاہ کے اختیارات کم ہو گئے کیونکہ وہ ایک موروثی ادارہ تھا، اور وزیر اعظم کے اختیارات بڑھ گئے کیونکہ وہ عوام کے ڈائریکٹ ووٹوں سے منتخب شدہ پارلیمنٹ میں سے لیا جاتا تھا۔ اسی طرح کابینہ کے اختیارات مزید بڑھ گئے کہ کابینہ کے تمام افراد پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ تھے اور پارلیمنٹ سے تعلق رکھتے تھے۔ اور اس طرح ہمیں ایک مکمل آئین نظر آتا ہے جو اداروں کی صورت میں ہے، جس میں ایک پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ کے دو ایوان ہیں، وزیر اعظم ہے، بادشاہ ہے، کابینہ ہے، اور یہی چیز ہے جو ہر آئین کے اندر درج ہوتی ہے۔ تو اس طرح برطانوی آئین کا ارتقاء مختلف ادوار میں اور صدیوں میں، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ مختلف خاندانوں سے ہوتا ہوا ہمارے سامنے ہمیں نظر آتا ہے، جس میں کچھ چیزیں ریٹن ڈاکومنٹس کی صورت میں ہیں جن کو ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں، اور باقی سب ہمیں آئین اداروں کی صورت میں نظر آتا ہے، لکھی ہوئی فارم میں نظر نہیں آتا۔ اور آج دنیا کا یہ ان ریٹن کانسٹیٹیوشن دنیا کے سالڈ اور ڈیوریبل کانسٹیٹیوشنز میں سے ایک ہے، جو کہ صرف اپنی روایات کی وجہ سے اور ایک اپنے مخصوص قومی مزاج کی وجہ سے اتنی سکسیسفلی ابھی تک وہاں پر پریکٹس کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر برطانوی ایوولوشن ہمارا کمپلیٹ ہوتا ہے، برطانوی کانسٹیٹیوشن کا ایوولوشن کمپلیٹ ہوتا ہے۔